अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। मुस्लिम समाज में सुधार आए और मुस्लिम समाज की खवातीन में खास तौर से जन जागृति निर्माण हो, इस बात को लेकर परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज यहाँ पर 6 रोजा कैंप रखा गया था। और ख़ास तौर से ये कैंप खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए ये कैंप रखा गया था कि घर में बैठकर महिलाएं किस तरह से काम करती हैं और महिलाओं ने अपने घर में फिक्रमंद होना चाहिए अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने ख़ानदान को लेकर। इसी ज़िम्मन में आज 25 मई 2024 से 31 मई 2024 तक लगातार ये कैंप उन खवातीन के लिए रखा गया है जो खवातीन अपने आप को इस्लामी माहौल में मुकम्मल पूरे तौर पर ढालने की कोशिश करते हैं। मुसलमान तो है, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद खवातीन को कुछ बातें ऐसी है जो इस्लाम में बारीक बीनी से देखनी चाहिए और बारीकी से उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारा प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ऐसा भी माना जाता है। जिसके चलते ये 6 रोज़ा कैंप रखा गया था, जिसमें पहला दिन आज 25 मई 2024 को इस तरह से यहाँ पहले ही दिन कैंप रखा गया, जिसमें 200 से ज़ाहिद खवातीन इस कैंप में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। और लगातार ये 6 दिन तक लगातार यही खवातीन यहाँ पर आएंगी, जिसमें आज पहले दिन तन्हा आने के बजाय साथ में किसी और खवातीन को लेकर आए, ये भी यहाँ पर बात रखी गई थी। आज जिस तरह से काम किया गया है, इसमें मुफ्ती तलहा साहब अशरफी, उसी के साथ में मुफ्ती शेख साजिद नदवी, हाफिज आमिर मिनाजी साहब, उसी के साथ में मौलाना शकील अशरफी, साथ ही हाफिज सैयद जियाउर रहमान फुरखानी, शेख साबिर भैया, हाफिज एहतशाम, इन तमाम लोगों ने यहाँ पर इस कैंप को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की है। आज बयान जिस तरह से आज किया गया है 25 मई 2024 को, बयान करने वाले मौलाना मुफ्ती सईद अनवर साहब कासमी, इन्होंने जिस तरह से बात कही है और पर्दे की अहमियत ही नहीं बल्कि मुस्लिम खवातीन ने, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम बच्चियों ने अगर कॉलेज जा रही हैं तो किस तरह से केयर करना चाहिए और इस्लामी बातों पर अमल कितना करना ज़रूरी है और क्यों इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, यही बात खुलकर यहाँ पर बताई गई है। आज के कैंप में जिस तरह से यहाँ पर एक माहौल, इस्लामी माहौल देखने को मिला है। दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे तक लगातार इस कैंप का इनेकाद 6 दिन तक किया गया है और इसमें मुफ्ती सईद अनवर साहब कासमी, इन्होंने जो मालूमात दी हैं मुस्लिम खवातीन को, मुस्लिम महिलाओं को, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात मौलाना मुफ्ती सईद अनवर साहब कासमी साहब इन्होंने कही है। मुझे जो ऐलान दिया गया है वो 3 अनामीन पर मुश्तमिल है। पहला उन्वान फितने इर्तिदाद असबाब व हल, दूसरा उन्वान मखलूत निज़ाम तालीम के नुकसानात, और तीसरा उन्वान जो दिया गया है ख़वातीन में सोशल मीडिया के रुझानात और उसके नुकसानात। ये 3 उन्वान दिए गए हैं और तीनों उन्वान में जो पहला उन्वान है फितने इर्तिदाद असबाब व हल, ये खुलासा और नतीजा है बाकी 2 उन्वानात का। बाकी जो उन्वानात है उसमें एक उन्वान मखलूत निज़ाम तालीम और औरतों में सोशल मीडिया की आदत, इन 2 अनामीन का नतीजा जो आजकल हमारे सामने आ रहा है वो फितने इर्तिदाद की शक्ल में आ रहा है। मेरी माँ और बहनों, ये पहला जो उन्वान है फितने इर्तिदाद, मैं समझता हूँ इसको कुछ ही लोगों ने समझा हुआ। फितने इर्तिदाद किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि फितना किसे कहते हैं और इर्तिदाद किसे कहते हैं। फितना कहते हैं आजमाइश को। अरबी ज़बान में जहाँ भी कुरान करीम में फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ उसके माना आते हैं उर्दू में आजमाइश के, मुसीबत, आजमाइश, ऐसी सूरत हाल जिसमें आदमी को कुछ सुझाई न दे,
اس کو کہتے ہیں فتنہ، اور ہمارے اردو زبان میں فتنہ جو کہتے ہیں وہ فساد کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے جھگڑا پیدا ہو، جس کے ذریعے سے فساد ہو، سکون ختم ہو جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں فتنے کا ترجمہ آزمائش آتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہا گیا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب فساد نہیں ہے، وہ ترجمہ اس کا نہیں ہے جو فساد کا ترجمہ ہے اردو زبان میں جو سمجھا جاتا ہے۔ اگر فساد ہوتا تو اللہ نہ اولاد دیتے نہ مال دیتے، اس لیے اموال اور اولاد فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اموال اور اولاد کی آزمائش ہے۔ مال بہت زیادہ آ جائے تو آدمی کو سجھائی نہیں دیتا، اولاد بھی بہت زیادہ ہو یا ہو، کم ہو زیادہ ہو، اولاد بھی جو ہے آدمی کے لیے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اچھی ہوگی یا خراب ہوگی۔ اچھی ہوگی اولاد، بڑی ہو کر جو ہے ماں باپ کی خدمت گزار بنے گی تو اچھی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، بڑی ہو کر اگر نافرمان ہو جائے تو بری بھی ہو سکتی ہے، جس سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اموال اور اولاد دونوں کو فتنہ کہا، یعنی آزمائش ہے۔ مال مل جائے، اچھی جگہ خرچ کرے یا بری جگہ خرچ کرے، اچھی جگہ اگر خرچ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، بری جگہ اگر خرچ کرے گا تو اس کو جو ہے اس کا گناہ ملے گا۔ تو مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ تو پھر ارتداد کا مطلب یہ ہے، ایک ہوگا فتنہ، فتنے کا ترجمہ آزمائش۔ دوسرا جملہ ہے اس میں لکھا ہوا ارتداد۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں واپس پلٹ جانے کو۔ ردہ یردو کے معنی آتے ہیں پلٹنے کے، واپس پلٹ کر جانے کے، اس کے معنی اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اصطلاحی شریعت میں ارتداد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو لغوی ترجمہ ہوگا ڈکشنری کے اعتبار سے، ارتداد کے معنی پھر جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنے موجودہ مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جانا، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ یعنی اسلام میں اسلام کو چھوڑ کر کسی نے دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اسلام کو چھوڑ دیا ہو، اسے کہتے ہیں ارتداد۔ تو فتنہ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد کی آزمائش۔ اب جو ارتداد ہوتا ہے یعنی مذہب کو جو چھوڑنا، موجودہ مذہب کو چھوڑنا، اسلام کو چھوڑنا، یہ ارتداد دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ذہنی اعتبار سے کہ آدمی ذہن و دماغ سے پھر جائے اسلام سے، اور دوسرا ہے عملی اعتبار سے کہ بولنے تو مسلمان رہے، نام سے تو مسلمان رہے، ذہن سے تو مسلمان رہے، لیکن اعمال ایسے کرے جو اسلامی نہ ہو۔ تو ارتداد دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ذہنی ارتداد ہوتا ہے، ایک عملی ارتداد ہوتا ہے۔ تو فتنہ ارتداد یعنی ارتداد کی آزمائش، اسباب حل، اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ آدمی اس آزمائش کا یعنی اپنے مذہب کو چھوڑنے والی آزمائش کا کن کن وجہوں سے، کن کن وجہوں کی وجہ سے، کن کن اسباب کی وجہ سے آدمی اس آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، وہ باتیں آج جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور اس عنوان کو منتخب اس لیے کیا گیا کہ موجودہ زمانے میں ذہنی ارتداد جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، عملی بھی ہو رہا ہے لیکن عمل سے زیادہ ذہنی اعتبار سے، اس لیے کہ ذہن آدمی کا سب سے پہلے جو ہوتی ہے، آدمی عمل سے پہلے آدمی کی عقل ہوتی ہے، عقل میں آدمی سوچتا ہے اور عقل کے سوچنے کے بعد ہی کسی چیز کو انجام دیتا ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی چیز کو کیا تو اس کے ذہن نے اس کو قبول کیا، اور ذہن کو قبول کرنے کا مطلب عقلی طور پر اس نے جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فتنہ ارتداد کی جو آزمائش ہے، ہو رہا یہ ہے کہ لوگوں کو آج پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے مسلمان ہو نہ ہو، انسان کو بحیثیت انسان یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، اور مذہب کسی کے لیے جو ہے نہیں ہے، نہ ہندو کے لیے ہے، نہ مسلمان کے لیے ہے، نہ عیسائی کے لیے، نہ یہودی کے لیے ہے، کسی کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب کی کوئی دیوار نہیں ہے۔ انسان بحیثیت انسان اپنی من چاہی زندگی گزار سکتا ہے، ایسی ہوا، ایسا جو ہے ماحول پوری دنیا کے اندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو فتنہ ارتداد یعنی ارتداد کی جو آزمائش ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کو ایسی آزمائش میں نہیں گرنا ہے جس آزمائش کی وجہ سے جو ہے ہماری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جائے۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے، اور یہ فتنہ کیسے ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو میرے ماں اور بہنوں۔ یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، اسلام سے پھر جانا، چاہے ذہنی اعتبار سے ہو چاہے عملی اعتبار سے ہو، یہ ایسا فتنہ ہے جو بول کر نہیں آتا، یہ دبے پاؤں آ جاتا ہے، دبے پاؤں بغیر چپکے سے آ جاتا ہے، جیسے ہوا
کھڑکی سے بغیر آواز آ جاتی ہے، دروازے سے بغیر آواز کیا آ جاتی ہے، کوئی آواز نہیں کرتی، بغیر آواز کی صرف ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں اگر جسم میں حرارت موجود ہو۔ اگر جسم میں حرارت بھی موجود نہیں ہے تو ہوا آئی یا نہ آئی اس کا اندازہ بھی ہم کو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ فتنہ ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ دبے پاؤں گھر میں آتا ہے، وہ دبے پاؤں دل و دماغ میں آتا ہے، وہ دبے پاؤں جو ہے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ دبے پاؤں گھر کے اندر اور ہمارے اسکول کالج مدرسے جہاں بھی ہو دبے پاؤں جو ہے اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس فتنے سے ہم کو زیادہ جو ہے ہوشیار اور جو ہے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ فتنہ تو میرے گھر میں داخل نہیں ہو، کہیں اس فتنے کا میں شکار تو نہیں ہو گئی، کہیں اسلام سے پھر تو نہیں گئی، یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فتنہ میری ماں اور بہنوں آج کا نہیں ہے، یہ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے سے، حضرت عمر کے زمانے سے ہے، بعض کے زمانوں سے بھی ہے، لیکن اس زمانے میں نبی موجود تھے، لوگ موجود تھے، لوگوں کو پہچان لیتے تھے، شریعت کے احکامات سے آگاہ کر لیتے تھے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں آج ہم کو محسوس بھی نہیں ہے کہ کون مرتد ہے کون مسلمان ہے، کون مسلمان باقی رہا کون اسلام سے نکل گیا، اس کا احساس تک ہم کو نہیں ہوگا۔ اور یہی احساس دلانے کے لیے صحابہ کرام ہمیشہ عمل یہ کرتے تجدوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آدمی کو مسلمان کو خصوصاً 100 مرتبہ دن بھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کلمے کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا بعض دفعہ مسلمان یہ انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دیتا ہے، آدمی اپنی زبان سے، کہ اس جملے کے ذریعے سے وہ اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، اسلام سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی باتوں میں ایسا جملہ زبان سے نکال دیتا ہے تو اس جملے کی وجہ سے اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنی زبان سے کلمے کے ذریعے سے ایمان سے دور چلا جاتا ہے، اور ایک کلمے کے ذریعے سے ایمان سے قریب آ جاتا ہے، اللہ سے بہت قریب آ جاتا ہے، تو پھر اس کے تدارک کے لیے صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اور اس کا ذکر کر کے، اس کا تصور کر کے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے دو صحابہ آپس میں ملتے فرماتے تعالوا نجدد ایماننا بلا الہ الا اللہ، تعالوا بیٹھو ہم دونوں آپس میں مل کے اللہ کا اور اس کے رسول کا تذکرہ کر کر، ان کے باتوں کا تذکرہ کر کر لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو میری ماں اور بہنوں اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں نے جو تعریف آپ کے سامنے کی، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، ارتداد کہتے ہیں اسلام سے پھر جانے کو، یہ ایسی آزمائش ہے جو دبے پاؤں چاہے اب مجھے بھی پتہ نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، وہ صحابہ جس کو نبی کی صحبت حاصل، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کو جو ہے اپنی جو ہے رضا کا پروانہ قرآن کریم کے اندر ان کو سنا دیا ہے۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم لا الہ کے ذریعے سے، ایمان کی تذکیروں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو بتاؤ اب ہم کو کتنی ضرورت ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی؟ اور یاد رکھو میری ماں بہنوں، ایمان ہی اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، وہ مساوی مذہب ہے، ہر ایک کے حقوق کی رعایت اسلام کے اندر کی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دنیا کے اندر مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کے حقوق دیے گئے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ہر ایک کے حقوق اسلام کے اندر بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق دیا، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا زندگی کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ گھر میں کیسا رہنا ہے وہ بھی بتایا ہے، گھر کے باہر کیسا رہنا ہے وہ بھی بتایا ہے، بیت الخلا کیسے جانا ہے وہ بھی بتایا ہے، غسل کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے وہ بھی بتایا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے وہ بھی بتایا ہے، گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے وہ بھی بتایا ہے، بازار میں کیسے گزرنا ہے وہ بھی بتایا ہے، ٹرین میں سفر کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے، جہاز میں سفر
کیسا کرنا ہے وہ بتایا ہے، تعلیم حاصل کیسے کرنی ہے وہ بھی بتایا ہے، استاذ کا ادب کیسا کرے وہ بھی بتایا ہے، ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرے وہ بھی بتایا ہے، اولاد کے ساتھ انصاف کیسے کرے وہ بھی بتایا ہے۔ جتنے شعبے لے لو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو بیت الخلاء کرنے کے بعد اس سے پاکی کیسے حاصل کی جائے وہ بھی طریقہ ہم کو بتایا، اور بڑے فخر سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تک طریقہ بتایا ہے۔ بتاؤ کون سی چیز چھوڑی؟ زندگی کا ہر شعبہ، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، رات کا ہو، دن کا ہو، نماز کا ہو، نماز سے باہر ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، معاشرت سے تعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو، ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی فرمائی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس رہنمائی کو دیکھ کر، جان کر، معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ایسا مذہب ہے، پورا مذہب صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے اسلام۔ اس نے ہر ایک پورا سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ ہم کا اب ایسا راستہ، اسلام ایسا مذہب ہے، سماوی مذہب ہے، آسمان سے نازل کردہ مذہب ہے، انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اگر انسانوں کا بنایا ہوا مذہب رہتا تو 1450 سال تک آج جو قرآن ہمارے پاس پوری صحیح موجود ہے اس کے اندر رد و بدل ہو جاتی تھی، لیکن اس سے پتہ چلا کہ قرآن سماوی مذہب ہے، آسمان سے نازل شدہ ہے، اور اس کی حفاظت خود رب کائنات نے دی ہے۔ 1450 سال ہمارا دعویٰ ہے اسلام کا، 1450 سال ہو گئے موجود ہے قرآن، جو کا تو موجود ہے، ایک حرف نہیں بدلا، ایک زبر زیر نہیں بدلا، ایک آیت نہیں بدلی، جو کا تو آج تک موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کل قیامت تک قرآن کریم موجود رہے گا۔ قرآن کریم موجود، جب تک قرآن کریم موجود اسلام موجود۔ اب قرآن کریم ایسی کتاب ہے، پاورفل کتاب ہے، رشد و ہدایت والی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا، ہر زندگی کے ہر شعبے کا پارٹ پڑھایا گیا ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ قرآن اسلام ہے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، قرآن کریم میں اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو سمجھے۔ میری ماں اور بہنوں، ایمان جو ہم کو ملا ہے، ہمارا آپ کا نام جو ہے، ہمارا نام کچھ ہے، آپ کا نام ہے، آپ میں سے کوئی عائشہ ہے، کوئی فاطمہ ہے، یہ گھروں میں پیدا ہوئی اس لیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کے لیے ہم کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہم جو ہے موروثی مسلمان ہیں۔ موروثی مسلمان کا مطلب ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے لیے قربانیت ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیت دی، آپ بارہا سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی، ہم کو تو اس میں سے ایک بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کتنی قربانیاں دی حضرت فاطمہ کی۔ سبب آج کے اس پرفتن زمانے میں وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ سوشل میڈیا مطلب موبائل ایک آلہ کار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فاصلے کم کر دیے جائیں گے۔ فاصلے دو طریقے سے کم ہیں۔ پہلے زمانے میں سفر کی مسافت اتنی ہی تھی لیکن کم، پہلے بہت زیادہ وقت میں مسافت طے ہوتی تھی، اب بہت کم وقت میں مسافت طے ہوتی ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب فاصلے کم ہو جائیں گے کہ کسی کو پیغام بھیجنا ہے، کسی کو کوئی بات پہنچانا ہے تو بہت وقت لگتا تھا، اب جو ہے کسی سے رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، آپ فون لگا لو، کسی کو واٹس ایپ پہ بات کر لو، کوئی میسج پہنچا دو، بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ قیامت کی علامت، فاصلے کم کر دیے جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، سوشل میڈیا میں سب سے بنیادی چیز موبائل ہے۔ یہی ایک چیز ہے موبائل جس کے ذریعے سے سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا کا استعمال موبائل کے اندر سب سے زیادہ، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر جو انسٹاگرام، یہ سب چیزیں۔ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھو، آپ جب مانتی ہیں آپ عورت ہیں، مرد نہیں ہیں، ماننا بھی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خلقی اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے دونوں کو الگ بنایا ہے، مرد کو الگ بنایا، عورت کو الگ بنایا۔ عورت کا روح الگ ہے، دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، مرد کا روح الگ ہے، وہ دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ دونوں کی جسم کی بناوٹ الگ الگ ہے، مرد کی الگ ہے، عورت کی الگ ہے۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں کہ دونوں الگ الگ ہے تو پھر یہ بھی ہم کو ماننا پڑے گا کہ دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں۔ مرد کی ذمہ داری الگ، عورت کی ذمہ داری الگ۔ عورت کی ذمہ داری الگ اس کے روح کے اعتبار سے، مرد کی ذمہ داری الگ اس کے روح کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے، اس کی عقل کے اعتبار سے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ میری ماں بہنوں، جب ہماری ذمہ داریاں الگ ہے، ہماری خلقت الگ ہے، تو پھر ہم کو اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہی علم حاصل کرنا پڑے گا۔
ہمارا جو علم حاصل ہو وہ ہماری ذمہ داری کے اعتبار سے ہم ایسا علم حاصل کریں جو ہمارے کردار کی حفاظت کرے، ایسا علم حاصل نہ کرے جو ہمارے کردار کا محافظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو کا محافظ نہیں ہے، ویسے علم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا علم حاصل کرے جو ہمارے کردار کا محافظ ہو، ہماری آبرو کا محافظ ہو، ہماری عزت کا محافظ ہو، ایسا علم حاصل کرے جو اس لیے اگر ہم عورت یہ چاہے گی کہ میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ رہوں تو یہ قدرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم تمنا مت کرو اس بات کی جس بات میں اللہ نے تم کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، کہ مردوں کے لیے الگ حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے الگ حصہ ہے۔ یہ بنیادی اصول ہم ذہن میں رکھیں، اللہ نے مرد کی ذمہ داری الگ بنائی ہے، عورت کی ذمہ داری الگ بنائی ہے۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے بنیادی طور پر کہ وہ روزی روٹی کمائے، محنت مزدوری کرے، بیوی بچوں کا جو ہے پال پوشن کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، خلقی اعتبار سے یہ ذمہ داری دی ہے کہ عورت بچوں کی تربیت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، گھر کے اندر رہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو، عورت اس کے معنی ستر کے آتے ہیں، چھپنے کے آتے ہیں۔ تو عورت کا جو ہے سب سے اچھا مقام عورت کے لیے یہ افضلیت والی چیز بتا رہا ہوں، وہ اس کا گھر ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر میں رہ کر گھر میں اپنے بال بچوں کی پرورش پر تربیت کرے۔ ہاں اگر باہر نکلنا چاہتی ہے اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اور اس کے حالات کے اعتبار سے، اس کی مجبوریوں کے اعتبار سے، اس میں بھی شریعت نے رعایت کی ہے اس بات کی کہ وہ اپنی پابندیوں کے ساتھ، جو اسلامی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں اسلام کے لیے نہیں ہیں، اس کی پابندیوں کی رعایت کرنے سے اسلام کا نام بلند نہیں ہوگا، بلکہ وہ پابندیاں اس جو باہر نکلنے والی عورت کی محافظ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پردے کا پورا خیال رکھے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے، باہر نکلنا ہی پڑے پردے کا خیال رکھے۔ فرمایا اور جب کوئی چیز کسی سے بات کرنے کا موقع ہے تو اونچی آواز میں بات کرے، نیچی آواز میں بات نہ کرے، باہر نکلے تو نگاہیں نیچے رکھ کر باہر نکلے، یہ ہے، یہ رعایت کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا۔ آپ کو بتاؤں مہر کتنا ہوا؟ ہمارے پاس مہر 5,000 10,000 ہوتا ہے، وہ مہر جو ہوا یہ مہر طے ہوا کہ تم کو 10 سال تک، حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ تم کو 10 سال تک میری گھر کی بکریاں چرانی پڑے گی، تب میری بیٹی کا جو مہر طے ہوگا۔ 10 سال تک بکریاں، حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح فرمایا اور 10 سال تک بکریاں ان کی چرائی مہر میں۔ بتاؤ 10 سال تک بکریاں چرانا، ایسی کیا خاص بات تھی اس عورت میں؟ ایسا کون سا تذکیہ، ایسی کون سی صفت تھی حضرت شعیب کی بیٹی میں کہ جس کے مہر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک بکریاں چرائیں؟ قرآن کریم پڑھنے سے پتہ چلتا ہے تمشی علی استحیاء، یہ صفت اللہ نے ذکر کی حضرت شعیب کی بیٹی کہ اس کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اتنی اس کی حیا کی صفت کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے۔ اور اس جو ہے قرآن کریم میں اس تذکرے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہی ایک صفت ہے جس صفت کی بنیاد پر حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شعیب سے ہوا، اس حیا کی صفت کی وجہ سے۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، فیس کہتے ہیں چہرے کو، تعارفی چینل جسے کہتے ہیں، دوستی بنانے والا جو ہے چینل، آج اس کے ذریعے سے جو ہے نام ہے نفس کی گفتگو ہو رہی ہے اور عجیب قسم کی دوستیاں لوگوں میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آدمی جو ہے پھر ذہنی طور پر جو ہے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ کیسے لوگوں سے اس کا ملنا ہو رہا ہے، کیسے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، جس سے دوستی ہو رہی ہے وہ مسلم ہے نہیں ہے، وہ کیا ہے، کس دھرم کا ہے اور کیا خیالات کا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، سوشل میڈیا کا استعمال جہاں تک ہو سکے آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ اچھی بچی بن کر رہے، اگر آپ چاہتی ہیں اپنے باپ کی عزت کہ آپ محافظہ بن کر رہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر کی عزت بنی رہے، تو آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا وہ آپ کے کردار کے مناسب نہیں ہے، آپ کی خلقت کے مناسب نہیں ہے۔ ہاں ضرورتاً آپ استعمال کر سکتی ہے، ضرورت کے علاوہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ارتداد کا فتنہ آتا ہے وہی دوسرے عنوان کہتے ہیں، تو وہ آتا ہے غلط صحبتوں سے آتا ہے، غلط صحبت، غلط دوستیاں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کا دوست جیسا ہوتا ہے آدمی بھی ویسا ہو جاتا ہے۔
اس لیے صحبت اچھی ہونی چاہیے. صحبت صالح پر اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے, بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. صرف یہ صحبت مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی. اس لیے جو بچیاں ہیں وہ اچھی بچیوں کو اپنا دوست بنائیں, اپنی دوست ایسی بنائیں جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو, اپنی عزت کی محافظ ہو, بے شرم نہ ہو, شرم والی ہو, با حیا ہو, بے حیا نہ ہو, اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو, کم خرچ کرنے والی ہو, اور نماز پڑھنے والی ہو, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو, روزے رکھنے والی ہو. ایسی دوست بنائیں. ایسی دوست نہ بنائیں جس کو بازار پسند ہو. ایسی دوست نہ بنائیں جو بلا ضرورت گھروں سے باہر رہتی ہو. ایسی دوست نہ بنائیں. اس لیے کہ ایسے دوست جیسے ہم دوست بنائیں گے ویسے ہی جو ہے جیسا دوست ہوگا اور دوست کا دین جیسا ہوگا ہم بھی ویسے ہی دین. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ. اس لیے تم دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو, کس کو دوست بنا رہے ہو دیکھو. اس لیے اچھوں کو اپنا دوست بناؤ. اب برے دوست کہاں بنتے ہیں؟ برے ماحول میں بنتے ہیں. برا ماحول کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر جو ہے اسلامیات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. اس لیے آج کے زمانے میں مخلوط نظام تعلیم جو ہو رہی ہے, جہاں بچوں اور بچیوں کو ایک کلاس میں بیٹھا کر پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں میں جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے. ماحول کیا خراب ہوتا ہے؟ ماحول یہ خراب ہوتا ہے کہ ہم کو ہماری عزت کی حفاظت کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں, اپنے نگاہ کی حفاظت کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں, اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں. پھر جو ہے جب حفاظت ہم اپنے آبرو کی نہیں کر سکیں گے, ہماری عزت کی حفاظت ہم نہیں کر سکیں گی, اور جو ہے پھر غلط خیالات اور غلط باتیں ہمارے جو ہے ذہن و دماغ میں وجود میں آئیں گے, اور جس کا نتیجہ پھر ہم آپ سب بھی جانتے ہیں کیا نتیجہ ہوگا کہ بے حیائی فروغ پائے گی, جس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں لہم عذاب علیم, اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے مخلوط نظام تعلیم, مخلوط نظام, ایسا اسکول, ایسا کالج, ایسا ٹیوشن جہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہوتی ہے, جہاں پر مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہو, پردے کا کسی قسم کا کوئی لحاظ نہ کیا جاتا ہو, اور جہاں جو بے محابہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے موقع دیے جاتے ہیں, اور جہاں بے محابہ گفتگو ہوتی ہے وہاں پر بھی جو ہے بربادی ہی بربادی ہے. اسی کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, ایسا علم جس کی تاثیر سے زن ہوتی ہے, زن کہتے ہیں عورت کو اور نازن کہتے ہیں عورت نہ ہونے کو, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت. ایسا علم جو عورت کو عورت نہ رکھے, عورت کو اپنے خلقی کردار سے نکالے, عورت کی عزت کا محافظ نہ ہو, ایسا ماحول, ایسا علم وہ ارباب نظر کی نظر میں وہ موت ہے. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن, اللہ فرمائے بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن, اگر عورتوں کا جو مدرسہ ہے اگر وہ دین سے بے دور ہے اور مذہب کی رعایت اس کے اندر نہ کی گئی, بیگانہ رہے دین سے مدرسہ اس کو محبت کے علم ہنر موت. ایسا علم, ایسا ہنر, ایسا علم, ایسا ہنر, یہ موت ہے, موت. ایسا علم موت ہے, ایسا موت ہے, ایسا کالج ہے, ایسا مدرسہ موت ہے, ایسی یونیورسٹی موت. اس لیے میں بچیوں اور میری بہنوں, میری ماں کا رحم میں رکھو, آپ کو آپ کی عزت و حافظ ہے. اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے آبرو کی حفاظت کر سکوں, اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کر سکوں, اور معاون کا اندر رکھوں, اور اپنے ماں باپ کو راتوں کی سکون کی نیند سوؤں, تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم پورے اسلامی کے ساتھ رکھتے ہوئے علم حاصل کریں, اسلامی کی رعایت کرتے پردے کی رعایت کرتے ہوئے, کسی کو کرنے کے لیے نہیں, یہ عورتوں کے لیے, یہ عورت کی اس لیے عورت بہت کشش چیز ہے, عورت خوبصورت سرمایہ ہے, عورت بہت بڑی نعمت ہے, عورت یہ بہت خوبصورت سرمایہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اس نعمت کی جو ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے, اس کی حفاظت کی اتنی قیمت کے قربانی کی ہم کو اس میں سے ایک بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. کتنی قربانیاں تھیں, حضرت فاطمہ کی قربانی, حضرت سمیہ کی قربانی, حضرت زینب کی قربانی, کتنی قربانیاں ان صحابہ کرام نے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اصلاح کی تھی. اس نے میرے ماں بہنوں, اس اسلام اور ایمان یہ سب سے بنیادی دولت ہے, سب سے قیمتی نعمت ہے, اور اس نعمت کا چلے جانا سب سے بڑی محرومی کی بات ہے, سب سے بڑی محرومی کی بات ہے. آپ عورتیں ہیں, آپ عورتوں کو اللہ نے قرآن میں اسلام میں کتنے حقوق دیے ہیں. آپ بیٹی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ بیٹی ایسی چیز ہے, فرمایا اسلام میں اتنا اچھا مذہب ہے اسلام, فرمایا جس کو ایک بیٹی ہو, دو بیٹی ہو, تین بیٹی ہو, فرمایا اگر اس کی صحیح تربیت کرے, ان کی نگہداشت کرے, اور نگہداشت کرنے کے بعد اچھی جگہ ان کا نکاح کرائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں کیسے ہوں گے. انگلی ہاتھ کو اٹھا کر انگلی کا اشارہ فرمایا, ایک کر جو سیدھی شہادت والی انگلی, بیچ والی انگلی اٹھائی اور ان کو ملایا, فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے اتنے قریب ہوں گے. جنت کی بشارت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر دی, بہن کی پرورش پر دی. ماں کی خدمت, آپ ماں ہیں,
ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے بیوی ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ غرض اسلام نے عورتوں کو بہت بنیادی حقوق دی۔ لوگ سمجھتے ہیں عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، عورتوں کو پوری عزتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بیٹوں سے کہا گیا دیکھو پوری کی پوری جنت اگر تم کو کمانی ہے تو تم کو جو ہے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، ماں کی خدمت کرو۔ باپ سے فرمایا دیکھو بیٹی ہے تو شرمانا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پہلے زمانے میں جب کسی کو بیٹی کے ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے پھیکا پڑ جاتا تھا اور لوگوں سے منہ چھپا کے پھرتا تھا۔ آج بھی جو ہے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کے وہاں جو ہے پوتریاں جن کو ہوتی ہیں تو اپنے منہ پھگا دیتے ہیں اور چھوٹے کر لیتے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جبکہ فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی ہو اللہ اس گھر کو رحمتوں سے جو ہے بھر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اب اپنی بیٹی کا نام ختیجہ رکھ کے اللہ اس گھر کو برکتوں سے نوازے گا۔ معمولی چیز نہیں، اس لیے اسلام نے بحیثیت بیٹی آپ کو کتنا خیال رکھا ہے، عورت کا بحیثیت بیٹی کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ جنت کی بشارت دی۔ مردوں کو ترغیب دی کہ دیکھو تمہارے گھر بیٹی ہو تو بیٹی کی صحیح نگہداشت کرو جنت ملے گی۔ اگر تمہارے پاس عورت بیوی کی شکل میں ہو تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اندر سفارش کی مردوں سے کہا دیکھو میری بندیاں ہیں، بھولی بھانی بندیاں ہیں، ان کے ساتھ تم زندگی حسن سلوک کی گزارنا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دیکھو عورت کو بحیثیت بیوی سب کو الگ کر دیا گیا، کہا گیا دیکھو بیوی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ماں ہے تو سب کو فرمایا دیکھو ایک صحابی حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت کرو۔ ایک صحابی فرمایا آئے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں کس کا حق ہے میرے اوپر، ماں کا حق ہے یا باپ کا حق ہے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیری ماں کا حق ہے۔ پھر فرمایا پھر پوچھا پھر کس کا؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا پھر کس کا؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ حضور نے 3 دفعہ اس صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تیری ماں کہاں ہے۔ دیکھو عورت اگر بحیثیت ماں ہے، ماں کے روپ میں ہے تو اس صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ سے 3 گنا زیادہ، مرد سے 3 گنا زیادہ تجھے خدمت اپنی ماں کی کرنی ہے۔ بتاؤ کتنا جو ہے لحاظ رکھا گیا ہے، کتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بیٹی اگر پیدا ہو رحمت کی بشارت دی گئی ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لحاظ کیا گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک جو چلائی ہے وہ بیٹی کے ذریعے سے چلائی ہے۔ بتا محبوب ہے، محبوب خدا ہے، چاہتے تو بے شمار بیٹوں سے ان کو نوازتے تھے، طاقتور تھے، کسی قسم کا کوئی نقص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں نصیب فرمائی۔ اور پھر میری ماں بہنوں یہ بھی ذہن میں رکھو جب قرآن کریم میں یہ تذکرہ اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ نے ترتیب میں بھی یہ رکھا کہ سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد مردوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب کتنا حق آپ کو مل رہا ہے بتاؤ، اتنا انتقال ہو جائے عورت اگر بحیثیت بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے عدت کا حکم دیا گیا، 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ جو عدت گزارے گی، اس کی پوری جو ہے رعایت کی گئی ہے اسلام میں، اور اس کے کاندھوں پر بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، بوجھ ڈالا گیا ہے مردوں کے اوپر۔ مردوں کو فرمایا اگر تم باپ ہو تو بیٹی کی کفالت باپ کے ذمہ، صرف جو ہے پھر رخصت ہو کر چلے جائے بیٹی تو شوہر کے ذمہ، اور وہی بیٹی طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد گھر واپس آ جائے پھر جو ہے باپ کی کفالت میں آ جاتی ہے اور بھائیوں کی کفالت میں آ جاتی ہے۔ بتاؤ کتنی رعایت کی گئی، عورت پر کسی قسم کا کوئی بوجھ اسلام میں نہیں ڈالا گیا، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، سب کی کفالت کے اندر۔ دوسری بات جو ہے میری ماں اور یہ بھی ذہن میں رکھو، اتنا سب ہونے کے باوجود عورت جو ہے اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو باپ کی پرورش میں، بیوی کی شکل میں ہو تو شوہر کی کفالت میں، ماں کی شکل میں ہو تو بچوں کی کفالت میں، بہن کی شکل میں ہو تو بھائی کی تربیت میں۔ اس سب کے باوجود اگر عورت کے کسی محرم کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے، عورت کے لیے میراث میں حصہ متعین کیا گیا ہے۔ بحیثیت بیوی انتقال ہو جائے، شوہر کی میراث میں سے حصہ متعین کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بیٹی ہونے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کو میراث میں حصہ متعین کیا گیا ہے۔ کتنی رعایت کی گئی ہے اسلام میں، عورتوں کو کتنا پاس و لحاظ کیا گیا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ اپنے مقام کو سمجھو،
ہمارا جو مذہب اسلام آج آپ اس سمر کیمپ میں اس کے پہلے دن میں آج آپ اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرو اور سب اپنی زبان سے آج بیٹھے بیٹھے ابھی اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ آپ نے ہم کو صرف نازک بنایا ہے, اپنی بیٹی اپنی بندی ہم کو بنایا ہے, اپنی بندی ہم کو بنایا ہے, اپنی بندی ہم کو بنایا ہے. یا اللہ کتنی رعایت ہمارے کی ہے, آپ نے ہمارے بندھانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے, ہمارے ہر قسم کی رعایت کی ہے. اور ہماری خدمت میں اگر ہم کو کبھی ماں بنا رہے ہیں تو پھر ہمارے اولاد کی جنت ہمارے قدموں کے نیچے رکھ رہے ہیں. کتنی رعایت کی ہے, آپ شکرانہ ادا کرو کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے, آپ کو روزی روٹی نہیں کمانی ہے, آپ گھر میں ہیں تو کسی کی کفالت کے اندر زندگی گزار رہی ہے. تو میری ماں بہنوں یہ ذہن میں رکھو کہ اسلام سب سے بنیادی مذہب ہے, اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے. اس میں ہر ایک پورے کے پورے حقوق کی مکمل رعایت کی گئی ہے اور اسلام نے عورتوں کی خصوصی رعایت کی ہے, ہر قسم کی رعایت کی ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر یہاں تک فرمایا, دیکھو فرمایا کہ المرأۃ خلقت من الضلع, کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے. مردوں کو فرمایا دیکھو پسلی سے پیدا کی ہے, ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, ان کی تم خصوصی رعایت کرنا, ان کی خوبصورتی ہی ٹیڑھے پڑنے ہیں, ان کے مزاج کو برداشت کرنا, ان کے نفروں کو برداشت کرنا, یہ حکم مردوں کو دیا گیا ہے. اور ان کو رونا, نفقہ, کھلانا پلانا, پہنانا, اڑانا, رہنا اور ان کو جو ہے ان کی صحت, ان کے علاج کا خیال رکھنا, یہ پوری ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے. اب اندازہ لگاؤ کتنی رعایت کی ہے, کتنی رعایت کی ہے. اب بتاؤ جو بیٹیاں ہیں وہ خود اندازہ لگائے کہ ان کے پیرنٹس کا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. جو گھر میں جو بچیاں آپ بیٹی کی بچیاں, آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ کے ابو آپ کے کتنے نام سے برداشت کرتے ہیں. یہ کتنی بیٹیاں ہیں, عید پر آپ کو کپڑے ہیں, جب من چاہے آپ کو کھانے کی جو چیز ہے آپ کے قدموں میں باپ جو لا کر رکھ دیتا ہے, ماں آپ کے لیے ہر قسم کے پکوان بناتی ہے, بھائی آپ کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے. کتنی رعایت کی گئی ہے. اگر ایک تصور ہم کریں گے کتنا اچھا مذہب ہے کہ اس مذہب نے عورتوں کو اتنا تحفظ دیا ہے, شاید اسلام کسی نے دیا ہو. اسلام میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے زیادہ تحفظ عورت کو کسی نے دیا ہی نہیں. جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آج زمانے میں عورت جو ہے محصور ہے, عورت مقید ہے, ایسا نہیں ہے. یہ غلط پروپیگنڈا ہے, یہ اسلام سے نفرت دلانے والی باتیں ہیں. ایسا نہیں, آپ اسلام کو سمجھیں, اسلام کے قریب آئے, اسلام کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے حقوق کی رعایت کی گئی. میں آپ کو بتاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو آپ مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے. اب یہ بات تو پیش نہیں کی جاتی ہے, جو غلط باتیں ہوتی ہیں جس کو جو ہے جاہل لوگ پیش آتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور لوگ اس کو پیش کر دیتے ہیں اور ایسا کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی رعایت اسلام میں نہیں کی گئی. ایسا نہیں ہے. عورتوں سے اسلام نے عورتوں کے اتنے حقوق کی رعایت کی, اتنا سیفٹی ان کو بنایا ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کی اور ان کی جو ہے آبرو کی حفاظت کی, ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ عورت جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے, خیال کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے, اگرچہ کہ حوصلے کے اعتبار سے عورت بہت مضبوط ہوتی ہے. آپ عورتیں ذہن میں رکھو, میں کہتا ہوں شریعت میں ہے کہ عورت کا حوصلہ مردوں سے زیادہ بلند ہے. آپ دیکھو اسلام میں سب سے پہلی قربانی دینے والی کون ہے؟ عورت ہی تو ہے. اور سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت کون ہے؟ وہ عورت ہی تو ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سب سے پہلے اسلام لے کر آیا. اسی طریقے سے اسلام کے راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ عورت ہی, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر جو ہے مرد کے ذریعے سے گھر کی چوکٹ تک دین آتا ہے, لیکن عورت کے ذریعے سے دین جو ہے وہ نسلوں تک چلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے. جب عورت حوصلہ کر لے کسی چیز کو کرنے کا اور وہ حوصلہ کر دے کہ بھئی کسی کی تربیت کرنے کا, تو یاد رکھو یہی عورت ہے کہ اسی کے پیٹ سے نبی بھی جنم لیے, عورت کی پیٹ سے ولی جنم لیے, عورت کی پیٹ سے قطب جنم لیے, عورت کی پیٹ سے ہی صحابہ نے جنم لیا. یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, بڑے بڑے قطب ابدال ہیں, یہ کہاں سے وجود میں آئے؟ یہ عورت ہی کے ذریعے سے تو وجود میں آئے. اس لیے میری ماں بہنوں آپ یہ سمجھو کہ اسلام ہمارا جو مذہب ہے بہت سچا مذہب ہے, بہت پیارا مذہب ہے. اس نے ہمارے پورے حقوق کی رعایت کی ہے اور ہماری عزت کی رعایت کی ہے. ہم کو میراث میں حصہ رکھا ہے. بحیثیت بیٹی بھی حصہ ہے, بحیثیت بیوی بھی حصہ ہے, بحیثیت بہن بھی حصہ ہے, بحیثیت ماں بھی حصہ ہے. بتاؤ آپ کتنی رعایت آپ کی گئی. ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے, بیٹی ہے تو پیدائش پر رحمت ہے اور اس کفالت پر جو ہے جنت کی بشارت ہے. اسی طریقے سے بہن ہونے کے ناطے بھی یہی ہے, بیوی ہونے کے ناطے فرمایا کہ عورت کا حقوق کی رعایت کرے اور اس کو دیکھ
دیکھ کر مسکرائے، اللہ جو ہے آسمان پر جو ہے ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور فرمان قرآن کریم میں ان کی سفارش کی عورتوں کی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ بتاؤ اتنی رعایت کسی نے کی؟ اب دوسری جگہ تو یہ ہو سکتا ہے ایک کالج کا پرنسپل تو لکھ سکتا ہے اور ایک ملک کا وزیر اعظم تو بول سکتا ہے، لیکن اللہ جو رب ذوالجلال ہے، جو رب کائنات ہے، اس نے عورتوں کے حقوق کی رعایت کی اور پوری کائنات کے مردوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بندیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اتنا اچھا مذہب کہیں نہیں، اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا رولس ریگولیشن، اتنے حقوق کی رعایت کے نہیں۔ اب جو پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں اور مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو پڑھائی۔ آپ دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حقوق کی رعایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حقوق کی رعایت کی، اور دیگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں انہوں نے کتنے حقوق کی رعایت ان کے ساتھ کی، اور کیسی جو ہے شاندار زندگی انہوں نے گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں آتے ہیں برتن بھی دھوتے ہیں، گھر میں آتے جو ہے گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں، گھر میں آتے تو میرے سونے کا خیال اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو میں سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو گھر کا دروازہ اس انداز سے کھولتے گھر کا جو کواڑ ہوتا تھا، آپ تو گھر کے جو ہے بہت آسان ہے، پہلے دروازے جو ہوتے تھے وہ لاک کے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دروازہ کھولتے تھے کہیں میری بیوی کی نیند جو ہے بیدار نہ ہو جائے۔ اس سے میں اس لیے سنا رہا ہوں میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے عورتوں کے تعلق سے اتنے شاندار اخلاق ہے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کے پاس جاتے اور ان کو جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کو دین کی ترغیبات کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی جہاد دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے جہاد جو ہے حج کرنا ہے اور نماز کا ادا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہ اتنی باتیں، اتنی رعایت کی، کسی قسم کا کوئی بوجھ، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت کا کام جو ہے عورتوں پر، اسلام پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ تو میری ماں بہنوں اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، آج آپ طے کر لیں، یہ ذہن میں رکھیں اتنے جو حقوق کی رعایت کی گئی ہے، اتنا اچھا مذہب ہے۔ ہاں اب جو ہے کوئی اگر مسلمان کہلانے والا شخص عورتوں کے ساتھ اگر غلط طریقہ سے چلتا ہے اور اس کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا ہے، تو اس غلط کرنے والے کی وجہ سے اسلام کو غلط نہیں کہا جائے گا، مذہب کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پر کوئی اگر 10ویں کلاس میں آپ پڑھتی ہیں تو آپ کی 10ویں کلاس کی کسی کوئی ایک طالبہ جو ہے وہ غلط کام کرتی ہے، شرارت کرتی ہے، تو اس ایک کی شرارت کرنے کی وجہ سے آپ کی پوری کلاس کو غلط نہیں کہا جائے گا، آپ کے اسکول کو غلط نہیں کہا جائے گا، آپ کے اسکول کے نصاب کو اور اس کی جو ہے ترکیب کو، تنظیم کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی اگر اسلام مسلمان کہلانے والا کوئی شخص اگر عورت کی عزت نہیں کرتا ہے، بیوی کی عزت نہیں کرتا ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا ہے اور جو ہے غلط طریقے سے زندگی گزارتا ہے، تو اس کی غلط زندگی کی وجہ سے اسلام کو برا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اسلام میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ اسلام کی رکھی، میں نے قرآن کو رکھا، حدیث کو آپ کے سامنے رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق کی رعایت عورتوں کے ساتھ کی اور فرمایا کہ عورتوں حقوق کی رعایت کرو، ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو، اور جو ہے وعید بیان فرمائے قرآن کریم بے شمار باتیں ہیں۔ بس خلاصہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام نے عورتوں کو پورے حقوق کی رعایت کی۔ جو مذہب اتنا اچھا ہو، جس نے ہر ایک کے پورے حقوق کی رعایت کی، وہ اس مذہب سے بیزاری اور اس مذہب کو چھوڑنا، اس لیے کہ عورت بحیثیت عورت ہر جگہ عورت ہے، گھر میں عورت، گھر کے باہر عورت، گھر کے باہر ہے تو فضول قرآن کریم نے فرمایا، دیکھو مردوں سے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کسی پر بد نگاہی کی نگاہ مت ڈالو، اس لیے کہ نگاہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ دیکھو بد نگاہی بہت بری چیز ہے، بد نگاہی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، نگاہ ختم ہو جاتی ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تعلیمات دی ہے، اس لیے جو ہے یہاں تک فرمایا اسلام نے کہ جب کسی گھر جاؤ تو دستک دو اور وہاں گھر میں جو ہے جانے سے پہلے پرمیشن دو، اجازت دو، کہیں اس کے گھر میں کوئی خاتون، یہاں تک ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہی رہتی ہے، کیا میں اپنے گھر میں اور اپنی ماں کے گھر میں جانے سے پہلے بھی اجازت دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اور تو کتنے حقوق کی رعایت کی ہے، کتنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے دی ہے۔ فرمایا اس صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا اپنا بھی گھر ہو اور تمہاری سگی ماں بھی اس گھر میں رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ رہتا ہو، تب بھی تم کو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت اور کھٹکار کر جانا پڑے گا، کھٹکا مار کر جانا
पड़ेगा, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपनी माँ को नहीं हाथ में कितने हुकूक के जो मर्द किसी के घर में झांके ताके इजाजत लिए कर इजाजत ना दे, खंकारे नहीं और उसके घर में झांक ताक करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इतना बुरा है कि उसकी आँख फोड़ दी जाए। उसका आँख फोड़ना जितना बुरा है उतना बुरा ये अमल है किसी के घर में झांकना ताकना। बताओ कितनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की गई है औरतों की, इतना अच्छा मजहब है, पूरे हुकूम की रियायत की गई है। इसकी इज्जत निगहदार हर किस्म की कफालत की जिम्मेदारी मर्दों पर अलग अलग नौइयत के अलग अलग उन्वान पर अलग अलग जो है हैसियतों से जिम्मेदारी मर्दों पर बहैसियत बेटा, बहैसियत बाप, बहैसियत शोहर अलग अलग जो है जिम्मेदारियाँ डाली गई है। इतना अच्छा मजहब है, इसलिए हमको इस मजहब को पढ़ना पड़ेगा, इस मजहब के अंदर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जहाँ हमारी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारी माँ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारे हुकूक की पूरी रियायत हो। इस रियायत की पूरी जो है हमको करना पड़ेगी। ये जो मैं आपके सामने रखा, ये इसलिए रखा, इर्तिदाद कहते हैं मजहब से फिरने को। मेरी माँ बहनों, ये इतना अच्छा मजहब है कि इस मजहब से ज़हनी एतबार से फिरना, ज़हनी एतबार से, अमली एतबार से फिरना, अब इतना अच्छा मजहब है तो इस मजहब की भी तो कुछ शराइत है, इस मजहब की तो कुछ शराइत है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जिस मजहब ने आपके हुकूक की पूरी रियायत की है, आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, तो उस मजहब के भी कोई रूल्स रेगुलेशन है। उस मजहब के रूल्स रेगुलेशन ये है कि उस मजहब में कलमा पढ़ने के बाद उस मजहब को ना छोड़ा जाए, उस मजहब को ना छोड़ा जाए, इसलिए कि अल्लाह जो है इससे नाराज़ हो जाते हैं। इर्तिदाद बहुत सख्त गुनाह है, बड़ा गुनाह है इर्तिदाद, इससे फिर जाना है, इसलिए इसको दिल से लगाना चाहिए। अब इर्तिदाद कैसा आता है? इर्तिदाद जो आता है उस उन्वान के अंदर दूसरे उन्वान पर आ रहा हूँ। इर्तिदाद आता है कीमती होती है, उसकी हिफाजत भी उतनी कीमत के साथ, उसकी जो है जिम्मेदारी के साथ की जाती है। जो लोग ये समझती हैं पर्दे के ज़रिए से औरतों को जो है घुटन होती है और पर्दे के ज़रिए से औरत के करियर को ख़राब किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अरे करियर तो वो करियर है जो इस्लाम की नज़र में बुलंद हो, जो अल्लाह की नज़र में बुलंद हो। करियर वो करियर है, अब डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन माँ बाप की निगाह से गिर जाए और माँ बाप के दिल से उनके लिए बद्दुआ निकल जाए और समाज और माशरे में बेहयाई को वो डॉक्टरी और वो इंजीनियरिंग लेकर आए, तो फिर ऐसी पढ़ाई क्या काम की जो पूरे माशरे पर ख़राब माहौल है। आप खुशी से पढ़ो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और खूब पार्क में घूमो, बस रहे बंदे खुदा की एक बात याद कि अपने शरीयत और इस्लाम को ना भूलो। आप जहाँ भी जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आप पढ़ना चाहे पढ़ो, लेकिन इस्लाम को हरगिज़ ना भूलो, उस उसूल को और उस ज़ाब्ते को ना भूलो जो कुरान और शरीयत ने आप औरतों को दिया है। वही ज़ाब्ता और शरीयत है कि इस्लाम औरतों का मुहाफिज है, उसने पूरे हुकूक की रियायत की। अगर जहाँ औरत अपने इस्लाम की रियायत नहीं करेगी और खुद अपने हुकूक की मुहाफिज खुद औरत ना बनेगी, तो कोई इसके हुकूक की हिफाजत नहीं करेगा। और जितने दावेदार आते हैं सबके दावे झूठे हैं। इतने दावेदार आए, इतने कवानीन बने और कानून पे कानून, हुकूमतें बनी गई, लेकिन किसी भी हुकूमत ने और किसी भी कानून ने आज तक औरत की ऐसी हिफाजत नहीं की गई और ऐसा ज़ाब्ता नहीं बनाया जो इस्लाम ने ज़ाब्ता बनाया है। इसलिए मेरी माँ बहनों, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, इस्लाम को दिल से लगाओ, इस्लाम को पढ़ो, सीरत को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, अहादीस रसूल को पढ़ो और जांचो और लोगों में फैलाओ इस बात को कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। उसने पूरे बहैसियत औरत हर अलग कैटेगरी में औरत के हुकूक की रियायत मुकम्मल तौर पर की और ऐसी रियायत किसी मजहब में आज तक न देखी गई, न कोई पेश कर सकता है। और ऐसी तालीम हासिल करो जिस तालीम के ज़रिए से आपके इस्लामियात के साथ साथ आपके इस्लामियात पर आप लोग को मुकम्मल तौर पर अमल करने का आपको मौका मिले और आप बेहयाई से ऐसी तालीम से, ऐसे माहौल से जिसके ज़रिए से इज़्ज़त आबरू की हिफाजत का कोई ज़ामिन ना हो, कोई सूरत हाल ना हो, ऐसी तालीम से अपने आप को दूर रखें। उम्मीद की मेरी बातें आपकी समझ में आएंगी, टूटे अंदाज में मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें जो है हज़रत क़ाज़ी साहब की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आज का हमारा जो है कैंप का पहला दिन था। इसमें जो है हमारे आने की वजह से ताख़ीर हुई। अब ये कैंप जो है आपका है, आप चाहे इसे कामयाब बनाएं या नाकाम बनाएं, ये आपके जो है हाथ में है। तो कोशिश ये करें कि जो उमूर बताए गए उन उमूर पर जो है मुकम्मल अमल करने की कोशिश करें। तो आइंदा कल से जो है वक्त से पहले आने का एहतमाम करें। जैसे 3:30 का वक्त है तो 3:15 बजे जो है यहाँ पर तमाम हाजिर हो जाए। और जो ख़वातीन आज हाजिर है तो यही ख़वातीन जो है आगे 6 दिन तक 7 दिन तक जो है चलती रहेंगी। इन्हीं के लिए जो है ये कैंप रखा गया है और आखिर में जो है सर्टिफिकेट से भी इसमें नवाजा जाएगा। तो आप तमाम जो है इस कैंप से भरपूर फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके जो है इसमें वक्त गुजारे। बड़ा कीमती वक्त है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप से जो है फ़ायदा हो। आप तमाम के लिए जो है ठंडे का नज़्म किया गया, आप तमाम इत्मीनान से जो है ठंडा नोश फरमाएं। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।